सच क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। आज एक इंतहाई अहम शो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों के साथ इंतहाई गहरा है, स्पेशली इस माहौल में कि जब पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर तब्दीलियों के एक मौसम से गुज़र रहे हैं। सी पैक आ रहा है, ज़रब अज़ब जो है कामयाबी के साथ अपने मंतकी मराहिल तय कर रहा है और नेशनल एक्शन प्लान पे भी इस वक्त पूरी कौम जो है अमल कर रही है। मीरपुर डिवीज़न के DIG जनाब राशिद नईम साहब आज मेरे मेहमान हैं। राशिद नईम साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा साहब कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हु इज़ राशिद नईम, कहाँ से आपकी तालीम, अब्बा जी का नाम और क्या क्या किया ज़िंदगी। सबसे पहले मैं JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे जुनैद अंसारी साहब आपका और आपकी टीम का कि आप आए और मुझे बात करने का मौका दिया। राशिद नईम बेसिकली मेरा नाम है पूरा राशिद नईम ख़ान। रावलाकोट मेरे घर हैं। जो इनिशियल मेरी जो एजुकेशन है वो रावलाकोट से ही थी, फिर उसके बाद मैं अब्टाबाद चला गया, अब्टाबाद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, और उसके बाद फिर कादिर यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। फिर मैंने पुलिस ज्वाइन की 2003 में, और मैं ESP के तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर और बिम्बर रहा, और SP के तौर पे मैं बाग, कोटली, रावलाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद रहा, और DIG के तौर पे मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो मुज़फ़्फ़राबाद में थी, और अभी रिसेंटली मैं लास्ट मंथ जो है ना यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर तो मीरपुर आया हूँ। जनाब राशिद नईम साहब, क्या बचपन से ख्वाहिश थी कि आप यूनिफॉर्म फोर्स को ज्वाइन करें, पुलिस में जाएं, या ख्वाब कुछ हो जैसे वालिदैन आमतौर पे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये तीन चीज़ें हम तो अपने दौर में सुनते थे। असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली करियर प्लानिंग तो होती नहीं है, जस्ट बाय स्ट्रोक ऑफ लक ये हम लोग कहीं जाते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं बचपन से, तो ये शायद सही नहीं है। बचपन में मैं भी वही जिस तरह बाकी दोस्त अब या हमारे जो बाकी जवान हैं या बच्चे हैं जो जिस तरह सोचते हैं, मैं भी उसी तरह सोचता था, लेकिन वही बात कि जस्ट बाय स्ट्रोक ऑफ लक यहाँ पर मैं आया हूँ। बट आई एम रियली थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि मैं यहाँ पर आया, और इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिला, और आई एम रियली सेटिस्फाइड। ये बताएंगे सर कि थोड़ा सा एक नाजुक डेलिकेट क्वेश्चन है कि रैंकर्स जो पुलिस फोर्स होती है और जो इस तरह आप लोग जो कि सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं, क्या आप लोगों में कोई फ़र्क होता है? देखें, एज सच फ़र्क तो कोई नहीं होता। बेसिकली पुलिस एक टीम के तौर पे काम करती है। इसमें IG से लेके तो कांस्टेबल तक सारे एक टीम का हिस्सा होते हैं। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। यकीनन ट्रेनिंग में फ़र्क होता है, और पूरी दुनिया में जो डायरेक्ट या जैसे ग्रेजुएट जॉब्स के तौर पे कहते हैं वो एक एंट्री होती है, और इसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। इसमें यह है कि फ़्रेश ब्लड आता रहे ताकि नए आइडियाज़ आते रहें, इनिशिएटिव लोगों में होता रहे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे नज़दीक पुलिस एक टीम है जिसमें कांस्टेबल से लेके IG तक बिल्कुल एक टीम के तौर पे काम करते हैं। इंडिविजुअल इस पे काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा कि ये एक टीम वर्क है, और रैंकर्स जो हैं वो भी ज़ाहिर है कि पुलिस फोर्स का एक काबिल कदर हिस्सा हैं। मुझे एक चीज़ बताएंगे राशिद नईम साहब कि क्या ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा कोई वाक़या पेश आया, कोई पुलिस मुकाबला, कोई ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी आपकी ख़तरे में पड़ी हो? देखिए, पुलिस में हर दिन एक नया दिन होता है और हर दिन एक नया चैलेंज होता है। मेरे लिए सबसे जो एक तरह का ट्रेजिक भी और शायद सबसे इवेंटफुल टाइम भी था वो 2005 का अर्थक्वेक था। मैं अभी ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 27 सितंबर 2005, और 8 अक्टूबर 2005 को मैं मुज़फ़्फ़राबाद में ही था और मैं थाने में बैठा हुआ था, और मतलब उसी जगह पे वो बिल्डिंग भी गिरी और फिर मैं बाहर आया। और वो जो टाइम था मेरे नज़दीक मेरे ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम भी था और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम भी था कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदा भी रखा और शायद मुझे कुछ काम करने का मौका भी दिया। और ASP सिटी के तौर पे मैं उसके बाद 1.5 साल वहाँ पे रहा, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा वही टाइम है कि जिस पे मैंने अपने हाथों से लोगों को उस मलबे से भी निकाला, फिर उस शहर को मैंने अपनी आँखों के साथ उसको नए सिरे से तमीर होते हुए देखा। जिसे कहते हैं कि लिटरली विद इन ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ वो शहर मेरे सामने बिल्कुल गिर गया था, और फिर उसी शहर को आज देख के तो बड़ी खुशी होती है। अभी रिसेंटली मैं वहीं पर था, तो मैं जब भी उस शहर को देखता हूँ तो मुझे वो सारी मंज़र मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि बिल्कुल जो शहर एक दफ़ा ख़त्म हो चुका था वो शहर अब वाक़अतन एक शहर बन चुका है।
راشد نعیم صاحب، جب آپ وہاں پہ ظاہر ہے اے ایس پی تھے اور زلزلہ آیا، آپ کے سامنے بلڈنگ گری، پولیس جوان کے بھی کچھ لوگ پولیس فورس کے بھی کچھ جوان شہید ہوئے تھے؟ جی بالکل، پولیس کی ہماری کافی کیجویلٹیز تھی، ہمارے کو 15 کے قریب جوان شہید ہوئے تھے، ہمارے سارا انفراسٹرکچر گر گیا تھا، ہمارے تھانے، ہمارے کنٹرول روم، کوئی چیز بھی سلامت نہیں تھی. تو پولیس بھی اسی طرح، ہمارے جو خاص طور پہ جو لوکل تھے، ہر گھر میں اسی طرح ماتم تھا، اسی طرح کی ڈیتھ تھی جیسے باقی لوگ متاثر ہوئے تھے، پولیس بھی اسی طرح متاثر ہوئی تھی اس سے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو جو اس وقت فگرز اویلیبل ہیں، میں چونکہ اس وقت مجھے بھی اتفاق ہوا چند ایک دوستوں کے ساتھ آگے پیچھے موو کرنے کا، ہیلپ کرنے کے لیے لوگوں کی، فگر کوٹ کیا جاتا کہ 100,000 پلس کیجویلٹیز تھیں. کیا اس سے زیادہ تھیں؟ دیکھیں، فگرز کے بارے میں تو میں کوئی زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بہت بڑا ایک نقصانیہ تھا، ایک بہت بڑا نقصان تھا. جی ڈیٹا بیس، وہی بات کہ میں اس بارے میں کچھ نہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بہت بڑا نقصان تھا، کوئی شک نہیں. تو عموماً ہوتا ایسے ہے کہ جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھیلے، طاعون پھیل جائے، چیچک پھیل جائے، کوئی بڑی بیماری پھیل جائے یا اس طرح زلزلہ آ جائے، عموماً جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ موو کر جاتے ہیں. تو واٹ میڈ یو ٹو اسٹے اوور دیئر؟ دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ تھی کہ اس پورے سانے میں سلامت رہا، میرے گھر سلامت رہا، میری فیملی میں کوئی ڈائریکٹ فیملی میں کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اتنی بڑی یہ بلیسنگ تھی کہ اس کے بعد کچھ نہ کرنے کا تو تصور ہی نہیں تھا. پھر جاب کی نیچر بھی ایسی تھی کہ میں وہیں پہ رہنا تھا میں نے، اور کوئی شک نہیں کہ بڑا مشکل ٹائم تھا. میں پہلا دن بھی مجھے یاد ہے، اور اس کے بعد پورا 1.5 سال، اور لٹرلی جسے کہتے ہیں کہ 24/7 ہم نے کام کیا. اور وہ سب سے بڑی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی شاید اسی لیے دی ہے کہ ہم کچھ کام کر سکیں. اور میں یہاں پر ایک چیز، شاید آپ کا کوشچن تو نہیں ہے لیکن میں خود ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے سانے میں جہاں پہ اتنی ڈیتھس ہوئی، اتنی کیجویلٹیز ہوئی، اس میں پورے اس عرصے میں کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. یعنی اتنی ڈیتھس کے باوجود کوئی بڑی چوری نہیں ہوئی، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، اور پوری دنیا سے لوگ آئے. جسے کہتے ہیں کہ پاکستان آج کہا جاتا ہے کہ جی بڑا غیر محفوظ ملک ہے، سچی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے، لٹرلی پوری دنیا سے لوگ آئے، جس میں سیلیبریٹیز سے لے کے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ سے لے کے، این جی اوز سے لے کے، جرنلسٹ سے لے کے، دنیا کا ہر بندہ وہاں پر آیا، لیکن کوئی سنگل انسیڈنٹ نہیں ہوا. اور یہ ہمارے جو سے کہتے ہیں کہ اسٹرینتھ آف دا کریکٹر ہے ہمارے لوگوں کی. پھر اس ایریے کی ایک روایت ہے کہ اس پرابلم کے باوجود، اس ٹریجڈی کے باوجود، کسی نے کوئی اس طرح کی اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی سوشل ایکٹیویٹی نہیں کی. اچھا، اس دوران آپ کی بات سے بات نکلتی ہے کہ یہ اسٹرینتھ آف دا کریکٹر ہے کہ پاکستان، کشمیر، عموماً یہاں دنیا میں پروپیگنڈا نیگیٹو کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ غیر محفوظ ملک ہے، یہاں پہ دہشت گرد ہیں، بم بلاسٹ ہیں، سوسائڈ اٹیکس ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو ہی دنیا کو پتہ چلا انگلینڈ میں آباد اہل میرپور تھے، کشمیری تھے، پوری دنیا میں آباد کشمیری تھے، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا جتنا زیادہ راہ تھا لے کے وہ پہنچ گئے کشمیر میں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو لوگوں کی جو کنٹریبیوشن تھا، جو لوگوں کی کمٹمنٹ تھی، سچی بات یہ ہے کہ وہ الفاظ نہیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ تیسرا دن تھا جب پہلی جو ایک این جی او جسے ٹرکش ریڈ کراس وہ پہنچی. ابھی روڈ بھی پراپرلی کھلی ہوئی نہیں تھی، اور وہی بات کہ ملبے کے اندر ابھی بھی لوگوں کے چیخنے کی آوازیں اور وہ ان کی مدد کے لیے جو بلا رہے تھے وہ آ رہی تھی. اس کے بعد پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی اس طرح کا جو مطلب آپ یہ کہیں کہ توقع نہیں تھی کہ لوگ اس طرح آئیں گے. اس کے بعد جب روڈ کھلی اور جو قافلے لوگوں کے آئے، سچی بات یہ ہے کہ وہ انپریسیڈنٹ تھے اور ہماری توقع سے بہت زیادہ تھے. اور اس میں وہی بات کہ جو ویل آف لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، ان کا تو خیر کنٹریبیوشن اپنی جگہ پہ، اور ان سے شاید ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ، مجھے آج بھی چیز یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اسکولوں کے بچے، ان کا جو رول تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ ہم سب کے لیے وہ آج بھی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کا جذبہ اس شاید زلزلے نے پورے ملک کو ایک قوم کی صورت میں دوبارہ متحد کر دیا تھا. اور وہ شاید وہ جسے کہتے ہیں کہ جو ٹریجڈیز ہوتی ہیں اس میں اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، اور یقیناً وہ ایک اپرچونیٹی تھی کہ ایک ملک کو جو مختلف چیزوں میں بٹا ہوا ہے، جسے ہم چھوٹے چھوٹے ہمارے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، تو اس نے ایک دفعہ پھر قوم کو ایک متحد کر دیا تھا اس ٹریجڈی نے. راشد نعیم صاحب، یہ بتائیں گے کہ عموماً میں یہ دیکھتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، پورے میں کشمیر میں ٹریول کرتا ہوں، پاکستان میں بھی ٹریول کرتا ہوں،
ہم کشمیریوں میں ایک بڑی ہی نیگیٹو ایک چیز پروان چڑھائی گئی سازش کے تحت کہ میرپور کے بندے کو بتا دیا کہ یار یہ راولہ کوٹ والے تو تم سے تعصب رکھتے ہیں، راولہ کوٹ والے کو بتا دیا یار یہ مظفر آباد والے کو ٹھیک لوگ نہیں لگتے، مظفر آباد والوں کو کہہ دیا ارے یار سب کچھ تو میرپور والے لوٹ کے کھا گئے۔ یہ نفرتیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس زلزلے نے دفن کر دی تھی؟ جی بے شک، اس طرح کے وسٹیج انٹرسٹ تو پوری دنیا میں ہے۔ آج ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ وسٹیج انٹرسٹ اپنے جو الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا کہ کچھ لوگوں نے ایسی چیزوں کو پروان چڑھایا، لیکن وہ ایک ایسا لمحہ تھا، وہی ہم ارتھ کویک میں بار بار جا رہے ہیں، کہ وہ جس نے پوری قوم کو لٹرلی متحد کر دیا تھا۔ اس میں کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تھا، نہ چھت نے پوچھا گرتے وقت کہ یہ بندہ میرپور کا ہے، نہ کوٹلی کا ہے، نہ دیوار گرتے وقت کسی نے پوچھا، سب لوگ ایک ہی تھے۔ اور وہ اس میں کوئی کلاس، کوئی ایریا، کوئی ڈفرینس نہیں تھا، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک تھا۔ سب لوگ لٹرلی روڈ پر آ گئے تھے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سے لے کے عام بندے تک، سب لوگ لٹرلی ایک ہی طرح کے تھے اس دن۔ تو اس دوران پھر ظاہر ہے اب پولیس فورس کی طرف آتے ہیں، آپ پولیس فورس کو ہیڈ کر رہے تھے، آپ کی جتنی ٹیم تھی، جتنے آپ کے پولیس کے جوان تھے، آفیسرز تھے، آپ سب نے مل کے پھر کام کیا؟ جی وہ اس دن پہلے دن تو چونکہ وہی بات کہ ہمارے تھانے، ہمارے سارا انفراسٹرکچر وہ ختم ہو چکا تھا، کولیپس تھا، اور میں اے ایس پی سٹی تھا، اور میں چونکہ شاید یونیفارم میں بھی تھا، تو لوگ میرے پاس جسے میں چونکہ پیدل ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں لٹرلی پیدل ایک ایک گلی، ایک ایک محلے میں گیا۔ میرے ساتھ اے سی تھے مسعود الرحمان، ہم دونوں اس دن ساتھ تھے۔ اور اتفاق سے آپ کو شاید یہاں پہ ایک چیز بڑی بتاؤں کہ جب زلزلہ آیا تو ہم اسی طرح جیسے آپ میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے بعد وہ پہلا جھٹکا آیا تو ہمیں ہمارے سامنے والی بلڈنگ گری، دیوار گری، اور پھر ہم اٹھے تو جو ہی ہم اٹھے تو وہ دیوار پیچھے والی بھی گری۔ تو ایک طرح کی ہم نے نئی زندگی ہم نے اکٹھے سٹارٹ کی۔ پھر 1.5 مہینہ تقریباً ہم ایک ہی گاڑی میں سوتے رہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح ہم نے وہ کیا۔ پہلے 2-4 دن تو انڈیویجولی ہم اپنے طور پہ کام کرتے رہے، اس کے بعد جی او سی مری بھی آ گئے، وہ بھی مظفرآباد میں آ گئے، پھر آئی جی صاحب بھی آ گئے، پھر نیلم اسٹیڈیم جو ہمارا ہے اس پہ ایک کیمپ بنا۔ پھر پورا دن ہم صبح ہم آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ آج کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے وہی بات کہ ریسکیو کا کام کیا، پھر ریلیف کا کام کیا، پھر ریہیبلیٹیشن کا۔ ایک مشکل کام تھا جس میں بالکل وہ آپ سب سمجھیں یہ کہ لوگوں کو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو لوگ ہمیں نظر آ رہے تھے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس دن میں اگر یہاں پہ تھوڑا سا بتاؤں تو جب ہم یونیورسٹی کے قریب پہنچے تو وہ پتہ یہ لگا کہ وہاں پہ وہ ایک خاتون ایک روتی ہوئی آئی، اس نے کہا جی کہ یہ ہاسٹل ہے جس میں چونکہ باقی تو لوکل تھے کوئی نہ کوئی، تو اس میں ساری باہر کی بچیاں ہیں، بمبر سے لے کے تو مطلب پاکستان سے سب بچیاں ہیں، ادھر کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو کائنڈلی چلے، میں اور مسعود صاحب گئے وہاں پہ، تو ہم نے اب آوازیں منظر آ رہی ہیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے لٹرلی اپنے ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کے ہم نے کوشش کی جتنا ہم کر سکتے تھے۔ پھر ہمیں دیکھ کے کچھ اور لوگ بھی آئے، لیکن ہر گھر میں چونکہ ایک ٹریجڈی تھی بہت کم، لیکن ہم نے لٹرلی اپنے ہاتھوں سے ہم نے وہ پتھر اٹھا کے تو جتنا ہم کچھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ پہلے دن یہ صورتحال تھی، اور آج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ شہر، وہی یونیورسٹی دیکھ کے تو بندے کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ کیسے پہلے سے بہتر بنا دیا ہے۔ جناب راشد نعیم صاحب جو کہ ڈی آئی جی ہیں میرپور ڈویژن، ان سے گفتگو جاری ہے، اور ایک ایسا نازک ٹاپک گفتگو کے دوران چھڑ گیا کہ میں بھی اس میں کھو گیا، اور یقیناً یہ لمحہ معتبر تھا کہ جس نے پوری کشمیری قوم کو، پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دیا، تمام ڈفرینسز دفن ہو گئے، جیسے 1965 کی جنگ کا ہم سنتے ہیں۔